अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। पाकिस्तान की जो सियासत है रोज बरोज हंगामा खेज होती जा रही। तहरीक अदम एतमाद की जो वोटिंग की तारीख है वो तो अभी तक नहीं आई, लेकिन ऐसा लगता है कि जो लहजों की तलखी है उसमें रोज बरोज इजाफा हो रहा है और उसमें कमी की बजाय शिद्दत आती जा रही है। अगरचे जोर आजमाई पार्लियामान के अंदर होनी है और नंबर्स जिसने भी पूरे करने हैं अपने करने हैं वो वहां करने हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैदान बाहर सज रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज फिर लोअर दीर में जलसे से खिताब किया, जहां उन्होंने सियासत में खराबियों की जड़ अपोजिशन को करार दिया और उन्होंने कहा कि अपोजिशन वोटों की खरीदो फरोख्त चाहती है और जब इंसान किसी को झुकता है तो वो अपनी इज्जत खो बैठता है। अभी मेरी जनरल बाजवा से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि इमरान देखें फजल रहमान को डीजल ना कहना। मैं तो जनरल बाजवा नहीं कह रहा, लेकिन अवाम उसका नाम डीजल रख दिया, अवाम ने उसका नाम। शुक्र है कि आपने अदम एतमाद करके एक ही दफा मुझे मौका दिया कि मैं एक गेंद से 3 विकेट इंशाल्लाह गिराऊंगा। ये जो डाकुओं का टोला इकट्ठा हो गया है मेरा शिकार करने के लिए, और इंशाल्लाह इनका शिकार होगा जल्दी। ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे एमएनएस के जमीर को खरीदो, 15-20 करोड़ की थैलियां लेके फिर रहे हैं। ये बात अहम है कि इस मामले पर इलेक्शन कमीशन ने वजीर आजम को जलसा करने से रोकते हुए कहा था कि पार्लियामेंटेरियंस को इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेने की इजाजत है, जबकि पब्लिक ऑफिस होल्डर पर बदस्तूर पाबंदी होगी। इस पर हुकूमती मौक़िफ़ ये है कि इलेक्शन कमीशन सदर मुमलिकत का जारी करदा ऑर्डिनेंस वो नज़रअंदाज नहीं कर सकता। वजीर आजम पाकिस्तान ने ये भी इशारा दिया इस जलसे में कि वो अदम एतमाद से एक दिन पहले डी चौक में बड़ा जलसा करने का इरादा रखते हैं। इंशाअल्लाह एक दिन पहले अदम एतमाद से ये सारी कौम देखेगी, डी चौक में इंसानों का समुंदर होगा इस्लामाबाद में। वज़ीर आज़म के इस फैसले पर अपोजिशन रहनुमा सवाल उठा रहे हैं कि इन जलसों के मुहर्रकात क्या है। डी चौक में हम उसके लिए तैयार हैं, बिल्कुल ये फिक्र न करना। फिर हम उसका जमहूरी और सियासी तौर पर भरपूर मुकाबला करेंगे और बताएंगे तुम्हें कि तुम अगर अपना कोई वहां पर जत्था लाना चाहते हो तो हम अपना सियासी और कानूनी हक इस्तेमाल करेंगे और फिर तुम्हें नाक से चने चबवाएंगे। मैं इलेक्शन कमीशन से कहना चाहता हूं कि जब अदम एतमाद उसके खिलाफ पेश हो चुकी है, वो किस तरह पब्लिक में जा रहा है, वो किस तरह अवाम में तकरीरें कर रहा है, वो किस तरह इस्लामाबाद के डी चौक पर लोगों को बुलाने की बात कर रहा है, उसको पाबंद किया जाए। वज़ीर आज़म की अवामी राब्ता मुहिम और जलसों की वजह क्या है? इन जलसों की हुकूमत हिकमत अमली से क्या हुकूमत को कोई फ़ायदा होगा और तहरीक अदम एतमाद के हवाले से क्या हुकूमती हिकमत अमली ऐवान के अंदर और बाहर कारगर होगी? एक तो प्रोग्राम में ये इशू है। दूसरा इशू गुज़िश्ता रोज़ पार्लियामेंट लॉजेस में पेश आने वाला वाक़या, जिसके ज़िम्मेदार हुकूमत जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम कारकुनान को करार दे रही है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने आज कहा कि मौफ़ी के बाद जमीयत के कारकुनों को छोड़ दिया गया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी खबरदार किया कि आइंदा अगर ऐसा वाक़या हुआ तो मज़ीद सख्ती से निपटा जाएगा। इन्होंने मेन गेट पर पहले कब्जा किया प्लानिंग के तहत, फिर अपने बंदे दाखिल किए। जब तक मैं वजीर दाखिला हूं वाज़े तौर पर कहता हूं अल्लाह के हुक्म से कुचल के रख दूंगा जो आदमी कानून और को इख्तियार में लेगा। मैं नहीं लिहाज करूंगा कि ये कितना बड़ा लीडर और कितना बड़ा मोतबर है और कितना बड़ा पार्टी का हेड है। बाद में अदम एतमाद वाले दिन उनको ला के उनका वोट दिलवा दूंगा। जो मलेशिया के लिबास में इस्लामाबाद में आया नहीं छोड़ूंगा। अभी मैंने लिहाज किया है, सुन ले कान खोल के सारे। अपोजिशन इस वाक़े का जिम्मेदार हुकूमत को करार दे रही है। अपोजिशन रहनुमाओं का यह कहना है कि जेयूआई के कारकुनान को मारा पीटा गया और वज़ीर आज़म बौखलाहट का शिकार हैं और इसी वजह से ये वाक़यात हो रहे हैं और इस मामले को लेकर स्पीकर के किरदार पर भी तनकीद कर रही है। इमरान खान न्याजी जो भगौड़ा होने वाले हैं, जो हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पार्लियामान में कल हुआ, मैं समझता हूँ कि उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। मैं तुम्हें ये वार्निंग देना चाहता हूँ कि अपनी जुबान को लगाम दो, वगरना हमें फिर लगाम देनी आती है। इमरान खान सुन लो, हम तुम्हें जाम करना जानते हैं। हम एक मरतबा नहीं बार बार इन मराहिल से गुजरे हैं।
اور ہم اس قسم کے ماحول اور اس قسم کے حالات سے نمٹنے کا زندگی بھر کا تجربہ رکھتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہم نے شرافت کا راستہ لیا ہے۔ کل جس طریقے سے بغیر کسی وارنٹ کے، بغیر کسی اجازت کے، جس طریقے سے پولیس نے دھاوا بولا پارلیمنٹ لاجز کے اوپر، اسپیکر صاحب پی ٹی آئی کے ایک ورکر ہیں، ٹائیگر فورس کے ایک بندے ہیں، تو وہ شاید بیک ڈیٹ میں بھی کہہ دے کہ میں نے دے دی تھی اجازت۔ کیوں انہوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے، کیوں انہوں نے ہیلمٹ پہنے ہوئے تھے؟ وہ ٹائیگر فورس کے لوگوں کو سرکاری وردیاں پرووائڈ کی گئی تھی کہ وہ پارلیمنٹ لاجز پر اس قسم کا دعویٰ بولیں۔ یہ واقعہ کیوں پیش آیا، اس پر بھی پروگرام میں بات ہوگی، اور ایک اور سیاسی سوال کہ حکومتی اتحادی کیا فیصلہ کرنے والے ہیں، اس حوالے سے ابھی تک کیا سرائیں جا رہی ہے، اس پر بھی پروگرام میں بات ہوگی۔ ویری کوئکلی ایک اسٹیمڈ پینل میرے ساتھ آج ڈیبیٹ میں موجود ہے، تعارف کرا دیتا ہوں۔ سینیٹر فیصل جاوید خان صاحب میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے، بہت شکریہ فیصل بھائی آپ کے وقت کا۔ سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے، وہ ہمیں جوائن کریں، لاہور اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کریں۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ۔ اور نفیسہ شاہ صاحبہ سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی، ممبر قومی اسمبلی، وہ ہمارے ساتھ لنک کے ذریعے جو ہے وہ موجود ہوں گی۔ تھینک یو سو مچ، مہمانوں کا شکریہ۔ 3 سوال ہیں، پہلے جلسوں پہ بات کر لیتے ہیں، پھر جو لاجز میں واقعہ پیش آیا اور حکومتی اتحادی کیا فیصلہ کریں گے اس پر بات ہوگی۔ فیصل جاوید صاحب آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں جلسوں میں، کیونکہ آپ ہی موجود ہیں، اور یہ ذرا کو بتائیں کہ وزیر اعظم کو کیا ضرورت پڑی ہے، کیا حکومت کو کیا ضرورت پیش آ رہی ہے کہ باہر نکلا جائے، جلسے کیے جائیں؟ اصل امتحان تو نمبرز تو پارلیمنٹ کے اندر پورے کرنے ہیں۔ صحیح کر رہے ہیں، پارلیمنٹ لاجز میں بھی نمبر پورے نہیں کرنے جو لوگ گھس گئے۔ دیکھیں میں حسن، ایک تو بہت بہت شکریہ، بہت ہی زبردست پروگرام آپ کرتے ہیں، اور آج پروگرام میں آپ کی خوشی ہو رہی ہے۔ دیکھیں جلسے ہمارے کافی عرصے سے چل رہے ہیں، ان کے کانفیڈنس یا نو کانفیڈنس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہماری عوامی رابطہ مہم چل رہی ہے، اور اس سلسلے میں ہم کوئی کافی زیادہ جلسے کر چکے ہیں۔ پرائم منسٹر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہم نے کی ہیں پچھلے 3.5 سال میں، اب ان کے ثمرات عوام تک پہنچا رہے ہیں، عوام تک پہنچ رہے ہیں، اور وہ پبلک موومنٹ، ایک ہماری عوامی رابطہ موومنٹ جو ہے وہ جاری، اس کا ان کی اس سے تعلق نہیں ہے۔ لیکن ڈی چوک میں جو جلسہ ہو رہا ہے نا، وہ جلسہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا، سب کو ہم دعوت دیتے ہیں آپ کے پروگرام کے ذریعے کہ وہ ڈی چوک پہنچیں۔ ڈی چوک کا جلسہ کچھ ہی دنوں میں ہوگا، کیونکہ اسپیکر صاحب اجلاس بلانے ہی لگے ہیں، اور اجلاس بلائیں گے جس دن ووٹنگ ہوگی جس دن، اس سے 1 دن پہلے ڈی چوک میں لوگوں کا ایک سمندر آئے گا کانپے ٹانپنے کے لیے، اور بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا سمندر آئے اور لوگوں نے شرکت کرنی ہے۔ یہ ڈی چوک میں جلسہ کیوں کر رہے ہیں؟ ڈی چوک ہمارے لیے بہت زیادہ، اور ہمارے خاص طور پبلک کی خواہش ہے کہ ڈی چوک میں وہ آئیں۔ پبلک کی اس لیے خواہش ہے کیونکہ آزادی چوک اس کا نام پڑ گیا 2014 میں۔ یہ جب آزادی موومنٹ چلی ہماری 126 دن، اور وہاں پہ اس کا نام آزادی موومنٹ، اور وہ عمران خان صاحب دکھائیں گے کہ پبلک کدھر کھڑی ہے، پبلک کا اعتماد کس کے ساتھ ہے۔ ان کا پارلیمنٹ میں بھی یہی حال ہوگا۔ نہیں، ابھی تو اعتماد وزیر اعظم صاحب کو پارلیمان کا چاہیے، ایوان کا چاہیے، اس کے بعد پبلک کا جو ہے وہ اعتماد چاہیے۔ ایوان کا بھی مل جائے گا، اور ایوان کا اعتماد عوام کا ہوتا ہے، بیسیکلی وہ بھی عوام کے نمائندے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں ہے، یہ نوٹ آف نو کانفیڈنس ہے۔ نوٹ چل رہے ہیں 18 کروڑ 20 کروڑ، اور بھائی جو آپ کی اسٹرینتھ ہے اس پہ گزارے 5 سال، کیوں بیچ میں اپنی جو اسٹرینتھ ہی نہیں ہے؟ اگر آپ الیکشن میں پرفارم کرتے اور سیٹیں نکالتے تو آپ کا پرائم منسٹر ہوتا، نہیں ہوا ایسا۔ کوئی چارج شیٹ نہیں ہے وزیر اعظم کے خلاف، کرپشن کی ایک الزام تک نہیں ہے، بدعنوانی کا ایک الزام بھی نہیں ہے، اور جو لا رہے ہیں نمبر 1 سزا یافتہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے، اور ایبسکانڈر نمبر 2 کیسز چل رہے ہیں، ثبوت موجود ہیں، عدالتوں میں مقدمے چل رہے ہیں، جو لا رہے ہیں ان پہ الزام تو چھوڑے، ثبوتوں کے ساتھ، اور کچھ کنوکٹڈ ہیں، اور جس کے خلاف لا رہے ہیں اس پہ کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں ذرا اپوزیشن سے ذرا پوائنٹ آف ویو لوں۔ ڈاکٹر نفیسہ صاحبہ، پہلے ذرا آپ، یہ وزیر اعظم کے جلسے، اور ابھی تو یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ شاید اپوزیشن بھی اسلام آباد میں جو ہے وہ جلسہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، تو یہ تو جو پولیٹیکل میچ ہے وہ پارلیمان کے اندر ہے، یہ پارلیمان کے باہر یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟
دیکھیں پہلے تو میں بہت ہی قابل مذمت ہے وزیر اعظم کی تو یہ زبان نہیں ہو سکتی کسی بھی ملک کے جو زبان درازی وہ کر رہے ہیں وہ ایک گلی میں ایک گلی کا کوئی لوفر اس قسم کی بات کر سکتا ہے وزیر اعظم نہیں کر سکتا جو جیسچرز ان کے ہیں تھریٹننگ جیسچرز ہماری قیادت کے خلاف یہ قابل مذمت ہے اس کے اوپر تو پرچہ بھی ہونا چاہیے تو جتنی مذمت کی جائے یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ وہ صرف گھبراہٹ نہیں ہے یا یہ بوکھلاہٹ ہے یہ اتنی بوکھلاہٹ ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ ایک ملک 20 کروڑ عوام کے ملک کے وزیر اعظم ہے یا کسی گلی میں کسی جیسے کوئی مولا جٹ نوری نتھ ان کو میرے خیال سے اور لوگ یہ پھر پوچھتے ہیں کہ کیا کیفیت ان کی کیا کھا رہے ہیں کیا پی رہے ہیں یہ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں عجیب بات ہے آج بھی آپ نے دیکھا کہ کیا ان کی کس قسم کی زبان تھی وہ تو لوگ لگ رہا ہے کہ آئے ہیں تو وہ تماشبین زیادہ تھے پولیٹیکل ورکر کم لگ رہے ہیں کیونکہ وہ بیٹھ کر جو اسٹریٹ وہ سٹینڈ اپ کمیڈین تو خیر نہیں آئی ڈونٹ تھنک ایون ہی ہیز اے سینس آف ہیومر کہ بندہ کوئی ہنسے ایسی بات ہو لیکن یہ عجیب ان کا ایک لب و لہجہ ہے اور یہ سیاسی گفتگو نہیں ہے آپ کو سیاسی گفتگو کریں آپ بالکل آپ عوام کے پاس جائیں آپ اپنی پرفارمنس بتائیں آپ اپنی بتائیں کہ آپ اس کے عدم اعتماد کے حوالے سے یقیناً ہمارے پاس ریزنز ہیں کہ ہم عدم اعتماد کر رہے ہیں آپ اس کا جواب دیں کہ آپ نے کیا کیا عوام کے لیے آگے آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں نہ کہ آپ بیٹھ کر پرسنل اٹیکس کریں اور عجیب و غریب قسم کے اور آپ ریفرنسز کس کو ریفرنس آپ کر رہے ہیں آپ آرمی چیف کا ریفرنس آ کے عوام کے اوپر آپ کیا دوست جما رہے ہیں تو ایک بہت ہی نامناسب ان کی کیمپین ہے اور یہ عدم اعتماد جو ہے یہ اسی وجہ سے کہ ہی از ناٹ فٹ ٹو بی اے پرائم منسٹر کوئی ایک ملک ورسٹ ایگزامپل اس کا ہم ٹرمپ کا دیتے ہیں یہ تو اس سے بھی آگے چلے گئے کہ جس قسم کا ان کا لب و لہجہ ہے اور بہت افسوسناک ہے اور میں تو یہ کہتی ہوں کہ ان کے اوپر پرچے کٹنے چاہیے آئی بلیو کہ ابھی بلوچستان کے ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن گئی ہے ان کی ڈسکوالیفیکیشن کی because he is not fit to be a prime minister جو آپ نے ان کا جسچر دیکھا کہ جو انہوں نے کہا کہ یہ میرے یہ تو وہ گلا دبانے والی بات انہوں نے کی ہے تو یہ تو ان کے اوپر تو یہی ہونا چاہیے کہ یہ بہت نامناسب بات ہے اور اسی لیے آئی تھنک پاکستان کی میجورٹی یہ سمجھتی ہے کہ یہ فٹ نہیں ہے ہی از ناٹ فٹ ٹو بی اے پرائم منسٹر اچھا میں ذرا ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لوں ڈاکٹر مصدق صاحب آپ ان جلسوں کو کس طرح سے دیکھتے ہیں دوسرا میرا خیال ہے لیٹس کیپ دس ڈیبیٹ پولیٹیکل یہ کیا اس سے کو فرق پڑتا ہے جو تحریک عدم اعتماد ہے کہ پارلیمان کے اندر کیا نمبرز ہونے ہیں کیا پارلیمان کے باہر جو کچھ ہو رہا ہے اس سے جو ہے وہ کوئی فرق پڑتا ہے پارلیمان کے اندر جو ممبرز نے جب جا کر جو ہے وہ ووٹ کرنا ہے میں آپ کا یہاں پہ اسٹوڈیو میں بیٹھا تھا تو کنیکشن صحیح نہیں آ رہا تھا مجھے نہیں پتا آپ نے اپنا جو ابتدائیہ دیا ہے اس میں آپ نے کیا کلپ چلائے ہیں لیکن آپ نے کیا وہ کلپ چلایا ہے جو انہوں نے نیوٹرل کے حوالے سے کہا ہے آج ابتدائیے میں جی نہیں ڈاکٹر صاحب وہ نہیں چلایا آپ نے جو مولانا کے حوالے سے انہوں نے گفتگو فرمائی ہے وہ کلپ چلایا ہے جی وہ چلایا جی تو وہ ذرا نیوٹرل والا بھی چلوائیں اچھا چلیں ڈاکٹر صاحب ہر کلپ تقریر سنی ہوئی ہے سب نے نہیں تقریر ہر ایک نے تو نہیں سنی ہوئی ہر ایک نے تو نہیں سنی میں نے بھی پوری تقریر نہیں سنی میں نے بعد میں اس کے کلپس ہی دیکھے ہیں اور کافی مجھے پریشانی ہوئی کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں تو ذرا آپ عوام کو سنوائیں تاکہ یہ سوال کا جواب پوچھا جائے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کسے کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کیوں کہہ رہے ہیں اور یہ جلسوں میں آ کے کیا دھمکا رہے ہیں سب کو ڈرا رہے ہیں زبان کے بارے میں تو ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ بات کر چکی ہیں اور میں بالکل ان سے متفق ہوں کہ کیا کسی اسٹیٹسمین کو یہ زبان زیب دیتی ہے آپ دنیا میں کسی سربراہ کو آپ نے ایسی زبان بولتے سنا ہے جو آپ اپنی بیٹی کے سامنے یا بہن کے سامنے نہ بول سکیں اور پھر آپ کو جو زبان کے جواب میں باتیں سننے کو ملتی ہیں جب آپ نے وہ سینما کے ٹکٹ بلیک اور شوباز اور اس طرح کی باتیں کی تو پھر جو کچھ لوگوں نے آپ کے متعلق باتیں کی ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھی پالیسی ڈیبیٹ ہے
کہ وزیر اعظم کے متعلق یا ان کے خاندان کے متعلق یا آپ کسی کے خاندان کے متعلق کوئی گفتگو ایسی کریں جس کا پالیسی سے کوئی تعلق نہ ہو، جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہ ہو، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب بات ہے؟ نہ آپ کسی ادارے کو غیر سیاسی ہونے دیں گے، نہ آپ کسی خاندان کی بیٹی کو، بہن کو عزت کے ساتھ جانے دیں گے۔ ایک کیچڑ کی بالٹی ہے جو آپ کے راستے میں آتا ہے، آپ اس میں سے تھوڑا کیچڑ نکالتے ہیں، کسی کی بیٹی پہ، کسی کی ماں پہ، کسی کی بہن پہ پھینکتے چلے جا رہے ہیں۔ اور جو جوابی گفتگو ہوتی ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں قابل تحسین نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہمارے جو دوست، ہمارے بچے جو یہ دیکھ رہے ہیں، ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ملک کے سیاستدان کیا گفتگو کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نامناسب گفتگو ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح وہ پریشرائز کرنے کی کوشش، اس سے فرق پڑ رہا ہے ڈاکٹر صاحب جو اندر پارلیمان کے اندر ووٹنگ ہونی ہے؟ اگر فرق نہ پڑ رہا ہو تو آپ مجھے بتائیے یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں، تو آپ آج کا پروگرام کیوں کریں اس پہ؟ یہ کرپشن کی بات کرتے ہیں ہر طرف۔ مجھے بتائیے آج تک تو انہوں نے بتایا نہیں کہ توشہ خانہ سے اتنے ایماندار ہیں ریاست مدینہ میں، تو ریاست مدینہ کے توشہ خانے سے جو تحفے لیتے ہیں تو کیا آپ کو بتانا فرض نہیں کہ آپ یا آپ کے کسی رشتہ دار نے کوئی تحفہ لیا ہے یا نہیں؟ اور اگر لیا ہے تو وہ آپ نے تحفہ کہاں رکھا ہے، کہاں بیچا ہے، کتنی مالیت اس کی ادا کی ہے؟ اتنی ایمانداری؟ حضرت عمر فاروق کی آپ گفتگو فرماتے ہیں، لوگوں کو آپ سڑک کے اوپر کھڑے ہو کر، منبر پہ کھڑے ہو کر آپ چور ڈاکو کہتے ہیں، تو کم از کم آپ اتنے آنریبل تو ہوں جتنے آپ کے وزیر خارجہ ہیں۔ اگر وزیر خارجہ نے توشہ خانے سے کچھ چیزیں لی ہیں تو جو قانون وزیر اعظم پہ لاگو ہوتا ہے وہی وزیر خارجہ پہ ہوتا ہے۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب نے تو پوری لسٹ دے دی کہ ان کو کیا کیا تحفے ملے ہیں، کہاں سے ملے ہیں، کس کس مالیت کے تھے، تو وزیر اعظم بھی حساب دے دیں۔ اگر اس کو بھی بات کو چھوڑ دیں تو ایک منٹ ٹھہر جائیے، ایک سیکنڈ دیجیے گا۔ وہ جو 190 ملین پاؤنڈ لے کر آئے ہوئے ہیں یہاں پر، جو میں نے سینٹ کے اندر ایک کمیٹی میں پوچھا کہ وہ 100 ملین پاؤنڈ کہاں گئے ہیں، تو مجھے وہ گورنر جنرل پاکستان جو ہمارے نئے آئے ہیں اسٹیٹ بینک کے، انہوں نے بتایا کہ وہ حکومت کے انسٹرکشن کے اوپر وہ چلے گئے ہیں رجسٹرار سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں۔ تو میں نے بولا وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں سے کس کے جرمانے کے اگینسٹ ایڈجسٹ ہوئے ہیں؟ تو وہ اتنے انڈیپینڈنٹ اتنے بڑے آدمی تھے، وہ بتانے سے قاصر تھے۔ تو یہ ایمانداری ہے بھائی؟ نہ NICL کا جواب، نہ EOBI کا حساب، نہ BRT کا اجلاس۔ جی کہیے آپ۔ ڈاکٹر صاحب میں ذرا جلسوں والی چیز پہ ذرا واپس آ جاؤں، کیونکہ یہ اعتراض آپ کی طرف سے اور نفیسہ شاہ صاحبہ دونوں کی طرف سے آیا ہے، اور آئی تھنک فیصل صاحب شوڈ ریسپونڈ ٹو دیٹ۔ وزیر اعظم کے الفاظ کے چناؤ کے حوالے سے دیکھیں، ذوالفقار علی بھٹو کی بھی ایک سپیچ چلا دیں آپ، بھٹو صاحب کی سپیچ چلا دیں، سور کے بچے ہو تم، سور کے بچے ہو، جہنم میں جاؤ۔ اس کو بھی کاٹ دیں یار، کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی کاٹ دیں۔ جلسوں میں آپ کے پروگرام کو زیب نہیں دیتا۔ جلسوں میں پبلک نیچے سے شروع ہو جاتی ہے، وہ نیچے شروع ہو گئے ڈیزل ڈیزل ڈیزل، نیچے سے عوام شروع ہوگی۔ ایک ہوتا ہے آپ کی ایک تقریب ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے آپ کے سیمینار ہوتے ہیں، ایسی کوئی کانفرنس ہوتی ہے، کوئی چیز ہوتی ہے، ادھر ایک ڈیفرنٹ آپ کی ایک ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے عوامی جلسے، بحیثیت چیئرمین تحریک انصاف عمران خان، عوام PTI کے جلسہ ہو رہا ہے، ان کے جلسوں میں انہوں نے کیا کیا گندی زبان استعمال کی ہے۔ دونوں جو آج ملے ہوئے ہیں بے نظیر بھٹو کے بارے میں نون لیگ والوں نے جلسوں میں، اللہ معاف کرے، عمران خان نے تو ڈیزل کہہ دیا نا، عمران خان نے چور کہہ دیا، ڈاکو کہہ دیا، شو باز کہہ دیا۔ عمران خان نے وہ الفاظ استعمال نہیں کہ اللہ معاف کرے جو کہ سنا بھی نہیں۔ میں آپ کو ریکویسٹ کروں کہ کلپ آپ چلا بھی نہیں سکتے، چلا ہی نہیں سکتے۔ نون لیگ کی زبان، پھر پیپلز پارٹی کی بھی زبان، بلاول کی زبان آپ چیک کریں۔ بھونکنا انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ جی بھونکتے ہیں، یہ ہے، کیا نہیں استعمال ہوا جی، مطلب یہ باتیں نہ کریں نا۔ اور دوسری چیز پھر اگر آپ یہ کھولیں گے نا پنڈورا تو زیادہ تر چیزیں آپ کی نکلیں گی۔ اور عمران خان کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے ان سے، عمران خان صاحب کی ذاتی دشمنی کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ انہوں نے جو ملک کے ساتھ کیا ہے نا، جو 30 سال باری باری کیا، مجھے بتائیں ان کی لیڈرز کی جائیدادیں ذرا بریک کے بعد واپس بریک کے بعد آئیں اور پوچھیں ان سے جائیدادیں، دو اور ایشوز ہیں، یہ عدم اعتماد پہ آئیں۔ عدم اعتماد والا بھی پارلیمنٹ کے اندر پوزیشن یہ ہے کہ 154 سے زیادہ ان کے ووٹ نہیں ہے سر، 154 سے، جی ہاں 154۔ چلیں میں واپس آ کے پوچھتا ہوں 154 ان کے پاس کس طرح سے نمبر ہے اور پھر اپوزیشن کے پاس کیا نمبر ہے۔ ایک بریک لے رہا ہوں، واپس آ رہے ہیں۔
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले जो सियासी जलसों में बातें हो रही है उन पर तो बात हो रही है, लेकिन गुज़िश्ता रात जो लॉजेस वाला वाक़या हुआ उसकी बाज़गश्त आज भी सुनाई जाती रही। मैं डॉक्टर मुसद्दिक साहब पहले ज़रा ऑपोजिशन से क्योंकि पूछ लेते हैं, ये जलसों में जो बातें होती हैं वहाँ पर लेजे तल्ख हो सकते हैं, बातें हो सकती हैं, लेकिन ये जो कल लॉजेस वाला मामला है तो ऐसा लगता है कि ये बातों से थोड़ा आगे जा रही है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ताकत का नशा है साहब, और कोई बात नहीं है। बस ताकत का नशा है और एक फैशिस्ट रजीम है जो समझती है कि जब आपके पास ताकत है तो उस ताकत का फ़ायदा क्या जो इस्तेमाल ना की जाए, बस इसके अलावा क्या है। मैं वहाँ लॉजेस में मौजूद था और आपके कैमरे भी मौजूद थे। आपने किसी के पास बंदूक देखी? किसी शख्स के पास असला देखा आपने? अगर कोई भी शख्स पार्लियामेंट लॉजेस में आता है और उसको कोई बुलाता है या उसका कोई होस्ट है, वो दरवाजे में पहुंचता है, वो अनाउंस करता है और मैं वहाँ पे रहता हूँ, मेरे कुछ मेहमान आते हैं, अगर वो असला बरदार नहीं हैं, अगर वो अंदर आते हैं, वो 10 हैं या 20 हैं और मैं उनको कहता हूँ कि वो तशरीफ़ ले आएँ, हाँ मेरे मेहमान हैं वो आएँ, तो आप क्या पुलिस भेजेंगे? आप पुलिस को बोलेंगे कि दरवाज़ा तोड़ें? किसकी इजाज़त से आप तोड़ेंगे दरवाज़ा? ये क्या स्पीकर साहब, ये स्पीकर के बगैर तो एंटर नहीं हो सकते। हमने अभी तक वो कागज़ नहीं देखा जिस पे स्पीकर साहब ने इजाज़त दी है, लेकिन स्पीकर साहब ने अगर इजाज़त दी भी है पुलिस को, तो आप मुझे बताइए कि ये क्या ताकत का नशा है भाई? यानी आपके सारी गाड़ियां बाहर खड़ी हुई थी, वहां पे कैमरामैन मौजूद थे, पुलिस मौजूद थे, कौन सी AK-47 आपने देखी उनके हाथ में? कोई एक मुझे दिखाएं बंदूक किसी के हाथ में थी। तो आप ये कहेंगे कि अगर कोई शख्स आया है जो आपको नापसंद है तो आप पुलिस का घेराव कर देंगे और अंदर जाएंगे और दरवाजे तोड़ेंगे? और फिर आपने वहां पे देखा इतने कामरान मुर्तज़ा से ज़्यादा शरीफ आदमी, मैं हकीकत में आपको कहता हूं, और ये मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, ये मेरे दोस्त हैं, ये हमारी सियासी ज़रूर नोक झोंक चलती रहती है, मगर मेरे बड़े इनसे खुशगवार ताल्लुक़ हैं, ये भी जानते हैं उनको। आप बताइए कोई वजह थी ऑन गॉड्स ग्रीन अर्थ, कोई वजह थी कि इतने शरीफ आदमी के साथ इस तरह की धक्कमपेल की जाए जो आपके कैमराज ने कैप्चर की? यानी आप पार्लियामेंटेरियंस को मारेंगे, आप उनको घसीटेंगे। पहले आपने सोचा कि आप मौत की काल कोठरी में डाल को उनको रुलाएंगे, वो नहीं रोए। फिर आपने सोचा आप 35 किलो हेरोइन डाल के उनको रुलाएंगे, वो नहीं रुले। फिर आपने सोचा 2-2 साल कैद में रखेंगे और रुलाएंगे, वो नहीं रोए। अब आपने उनको पुलिस ले जाके मारना शुरू कर दिया है पार्लियामेंटेरियंस को, इस वजह से कि आप ताकत के नशे में हैं। डॉक्टर साहब सही, मैं 1 मिनट जरा, फैसल साहब ये आप दोनों के कोलीग ही हैं, कामरान मुर्तज़ा, ये क्यों हुआ और इसके जो ऑप्टिक्स है वो क्या हुकूमत के लिए ठीक है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो हमारी फैफ है क्लास है ना, हर चीज़ पर, छोटी सी छोटी चीज़ पर भी ट्विटर पे शुरू हो जाती है, मजम्मत करती है और तनकीद करती है। इस पे कोई तनकीद फैफ है क्लास से नहीं आई। जिस जगह पे फैमिलीज, बच्चे, औरतें रहती हैं वो एक कॉम्प्लेक्स है जहाँ 7-7 कमरे जुड़े हुए हैं, वहाँ पर इस तरह के वो डशकरे अंदर घुस गए हैं और वो इतने ज़्यादा डंडों के साथ घुस गए हैं। ये तो क्या वहाँ पे पुलिस नहीं है, क्या सिक्योरिटी नहीं है? और इनको क्या ऐसा प्रॉब्लम है? आप सामने पार्लियामेंट है, आप अपने बंदे पूरे करें, अपने वोट पूरे करें और उधर आए ना। ये क्या हरकत है? मगर ये आपको ये तो मालूम है कि ये वाकया एक एनवायरनमेंट के अंदर हो रहा है। नहीं, इस वाकये को स्टार्ट किसने किया है? Why would they enter that place? Why would they enter? Number 1, number 2 ये चीज है, कोई शक की बिना पे कोई कहते हैं जी हमें ये शक था कि हमारे लोगों को अगवा किया जाएगा, पार्लियामेंटेरियंस को, ठीक है, इसलिए हमने उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये लाए हैं। शक था, शक की बिना पे। अब आप कल को शक की बिना पे कुछ भी कर दें, शक की बिना पर आप कहें जी यहाँ से वो ट्रेन गुजरने वाली है, शक है तो इस रोड को मैं बंद कर देता हूँ। बट ये तरीके अदम एतमाद, बेजारी बात है। देखें, अंडरस्टैंडेबल है कि ये खास एनवायरनमेंट में हुआ जब तहरीक अदम एतमाद पेश आई, तो इसलिए हुकूमत पर इल्ज़ाम दिया जा रहा है कि हुकूमत तहरीक अदम एतमाद को इन्फ्लुएंस करना चाहती है। असल में तो ये है कि ये तहरीक अदम एतमाद से भाग रहे हैं। ये हो सकता है वापस ले लें। जी हाँ, ऐन मुमकिन है। क्यों लेंगे वो? ऐन मुमकिन है क्योंकि प्रॉब्लम है ना, जमा करवा के। हाँ, जमा करवाई, एक फेस सेविंग कह लें, क्योंकि भर के मारी हुई थी और जमा करवानी पड़ गई।
اب 154 سے آگے نہیں مسئلہ ہو رہا ہے ان کو. 154 والا بھی آپ نے بات 154 نا آپ دیکھیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اسد کیسر صاحب سے اس دن بھی ہم نے درخواست کی ہے, دوبارہ درخواست کرتے ہیں اسد کیسر صاحب اجلاس بلا لیں تاکہ ان کو آرام آئے. اب جب ووٹنگ ہوگی تو پتہ چلے گا. بڑا بول کسی کو نہیں بولنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نہیں, اب 154 کا تو مطلب ہے نہ اتحادی ان کے ساتھ ہوں گے نہ آپ کے ممبران میں سے کوئی ان کے ساتھ جائے گا. یہ شکست ہوگی انہیں. اور یہ 154 مطلب آپ 150 کا نمبر دیتے, آپ 160 کا نمبر دیتے, آپ بس آپ لکھ لینا, اللہ خیر کرے. لکھ لیں جی. دیکھیں دوسری چیز یہ ہے, میں ذرا نفیسہ شاہ صاحبہ سے پوچھ لوں. تو بہت دور, ذرا مجھے ایک سیکنڈ, صرف ایک سیکنڈ دیجیے گا. میں ڈاکٹر صاحب ذرا میں نے نفیسہ شاہ صاحبہ کے پاس, اگر آپ اجازت دیں گے ایک سیکنڈ تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر بعد میں کر لیں گے. نفیسہ شاہ صاحبہ بہت دیر سے ویٹ کر رہی ہیں, میں اپنی بات یہی روکتا ہوں کیونکہ she has been waiting for a very long time. جی نفیسہ شاہ صاحبہ, یہ تحریک عدم اعتماد کیا واپس ہونی ہے؟ یہ فیصل صاحب جو دعویٰ کر رہے ہیں, اور یہ کیا 154 والا نمبر کیا واقعی کوئی نمبرز کا مسئلہ ہے اپوزیشن کو؟ دیکھیں یہ کوئی بھی نمبر کہہ دے, میں بھی کوئی بھی نمبر کہہ دوں, عدم اعتماد کی جو فضا اس ملک میں انہوں نے بنائی ہوئی ہے اس وقت, کون سا ایسا شخص ہے جن کو اس وزیر اعظم پر اعتماد ہے؟ بتا دیں. ان کے اپنے رینک اینڈ فائل میں دیکھ لیں, باقی تو چھوڑ دیں. اسمبلی میں کیا ہوتا ہے وہ الگ بات ہے, آپ ماحول دیکھ لیں. کیا علیم خان کو ان کے اوپر اعتماد ہے؟ آج جا کے نواز شریف سے ملے ہیں, اور یہ وہ شخص ہے, یہ نوٹوں کی بات کر رہے ہیں. یہ نوٹوں کی سیاست جو ہے, یہ علیم خان ان کے وہ کولیگ تھے جو نوٹ پرووائڈ کرتے تھے, ان کے جلسے جلوس ساری فنڈنگ یہ کرتے تھے. کیا جہانگیر ترین جو ان کو ان کے فائنانس کتنے سالوں سے انہوں نے ان کے دھرنے سپانسر کرتے تھے, یہ نوٹوں کی بات کرتے ہیں, کیا ان کو ان میں اعتماد رہا ہے؟ کتنے چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے گروپس بن گئے ہیں وہاں. اب بھی انہوں نے ایک پتہ نہیں ایک نیازی صاحب ہیں آزاد جموں اینڈ کشمیر, ان کو وزیر اعظم بنایا. وہ جیسے ہی وزیر اعظم بنائے, عدم اعتماد کی جو موومنٹ ہے, خود ان کے جو سپانسر تھے پورے الیکشنز کے, جو یہ وہ بڑے بالوں والے, کیا نام ہے ان کے, وہ گنڈا پور صاحب, وہ نوٹ بانٹتے پھر رہے تھے. He was caught on camera. Camera cannot lie. He was caught on camera. یہ 5-5 ہزار والے نوٹ جو نظر بھی ٹی وی کیمرہ جو نظر آ رہا تھا, that one could see it کہ وہ 5,000 کے نوٹ ہے, وہ بانٹ رہے تھے. اور جن شخص نے پورے الیکشن سپانسر کیے, اب وہی عدم اعتماد کی تحریک اندر سے چلا رہے ہیں. تو ان کے اتحادی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں ہماری جو اسٹرینگتھ ہے وہ ہے, ہم نے تینوں جو مین لیڈرز ہیں انہوں نے مل کر ایک پریس ٹاک کی ہے. ان کے ابھی تک کبھی ایم کیو ایم زرداری صاحب سے مل رہی ہے, کبھی نواز شریف سے, شہباز شریف سے باتیں ہو رہی ہیں, تو ان کے اتحادی بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں. یہ ان کے حال ہے. آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کے اتحادی ان کے ساتھ مل کے پریس کانفرنس کریں تو پھر ہوگا. نہیں, why don't they come up with categorically, کیوں نہیں بتا دیتے کہ ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کیوں یہ سرگوشیاں اور ادھر سے ادھر وہ موو کر رہے ہیں؟ obviously something is terribly wrong. Something is terribly wrong. They should acknowledge it. چلے میں ڈاکٹر صاحب میں ایک بریک کے بعد آتا ہوں, اور مصدق صاحب بھی کچھ کہنا ہے. میں مصدق صاحب بریک کے بعد آپ کی بات سنتا ہوں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. یہ لاسٹ سیگمنٹ ہے, بحث کو سمیٹنا ہے کہ کیا جو ہے وہ یہ تحریک عدم اعتماد کا مستقبل ہے. ڈاکٹر مصدق صاحب, آپ بریک پہ جانے سے پہلے بات کرنا چاہ رہے تھے, پہلے آپ بات کر لیجئے, پھر اس کے بعد میں ذرا یہ جو اتحادیوں والا معاملہ ہے یہ ذرا فیصل صاحب سے پوچھتا ہوں کہ اتحادی ان کے ساتھ مل کر کسی دن پریس کانفرنس کیوں نہیں کر لیتے؟ دیکھیں میں تو صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ فیصل جاوید صاحب کی پارٹی کے جو لوگ ہیں, یہ ان کے وزیر ہیں, ان کے مہمان اور JUIF کے مہمان ڈش کرے. میں نے آپ کو چیلنج کیا ہے کہ آپ کیمرے لے کر دکھائیں کہاں کسی نے بندوق اٹھا رکھی تھی. اب میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ ان کے وزیر جو ہیں وہ اپنے ذاتی گن مین لے کر آتے ہیں جو لابیز میں بیٹھے ہوتے ہیں, اور یہ بھی وہیں پہ رہتے ہیں. آپ پوچھئے, آپ دیکھیے وہاں پہ ایک طرف تو وہاں پہ آتے ہیں میری بات جی, میں کوئی ڈھکی چھپی بات ہے, شام کو آ جائیں کسی وقت کیمرہ لے کے, میں ان کو ہی کہہ رہا ہوں رحمان اظہر صاحب کو, اور آ کے لابیز میں دیکھ لیں. یعنی ان کے جو وزیر ہیں وہ ذاتی گن مین لے کر آ رہے ہیں. ایک تو ہے کہ پولیس لے کر آنا,
وہ بھی اجازت سے آتی ہے. وہ ذاتی گن مین لا سکتے ہیں, مگر JUIF کے لوگ جو ہیں اگر انہوں نے داڑھی رکھی ہو تو وہ ان کے مہمان اور JUIF کے مہمان ڈش کرے. اور اگر یہ واقعی 154 ووٹ ہیں جیسا کہ میرے بھائی فرما رہے ہیں, تو پھر یہ نیوٹریلٹی کیوں اتنی کھٹک رہی ہے جو آج اتنا زور سے نیوٹریلٹی کے خلاف بولے ہیں, اور جو زبان دشنام درازی شروع کی ہے وہ کیوں شروع کر رہے ہیں. یہ بتائیے کہ پھر پیٹرول کی قیمت آپ نے کیوں کم کی ہے اگر آپ کے پاس ووٹ پورے ہیں, اگر آپ کے پاس پیٹرول یہ سہولت غریب لوگوں کو دینے کے لیے موجود تھی, تو 12 دن پہلے جب 12 روپے پیٹرول بڑھایا تھا تو اس دن کیوں نہیں کم کر دیا, اور جب 175 ارب کے ٹیکس منی بجٹ میں لگائے تھے, اگر آپ کے پاس سہولت اور پیسے موجود تھے تو اس وقت ان کو آپ نے کیوں نہیں بریک دی. اور یہ بتائیے کہ اگر یہ واقعی بات ٹھیک ہے تو وہ لوگ جن کو آپ منہ بھر کے سخت کلامی کرتے تھے, وزیر اعظم صاحب آپ تو کبھی نہیں کرتے مجھے معلوم ہے, میں معافی چاہتا ہوں, میرا مطلب آپ سے آپ نہیں ہے, فیصل جاوید صاحب کو کہہ رہا ہوں, مگر آپ کے سربراہ آپ کے لیڈر جن لوگوں کو متعلق اتنی سخت گالیاں اور تلخ کلامی کرتے تھے, آپ گھٹنوں کے بھل ان کے پاس کیوں جا رہے ہیں, اور کیوں یہ آپ لاکھوں کا مجمع جو آپ کہہ رہے ہیں بلا رہے ہیں, کس سے ڈر کے بلا رہے ہیں آپ, کس چیز سے خوف زدہ ہیں؟ میں ذرا یہ پوچھتا ہوں, رائٹ, اگر واقعی نمبر پورے ہیں تو یہ جلسے, ملاقاتیں اپنے ممبران سے بھی, اتحادیوں سے بھی, یہ تقاریر, یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں بات سنیں, جلسوں کا تو میں نے بتا دیا, عوامی رابطہ مہم کافی عرصے سے جاری ہے, لیکن بہرحال اسلام آباد کا جلسہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ہوگا. لیکن مجھے یہ بتائیں یہ کیوں اتنا بخلاٹ کیا ہے؟ ایزی ہوں بھائی, ریلیکس کرے, آئیں اسمبلی میں نمبر پورا کریں. فیصل جاوید صاحب آپ لوگوں کو کمروں میں آ کے مار رہے ہیں یار. وہ یہ سوال آپ سے کر رہے ہیں, آپ یہ سوال ان سے کر رہے ہیں. تو دیکھیں بات سنیں, ہمیں کوئی فکر نہیں ہے, اتحادی ہمارے ساتھ جب بھی وقت امتحان آیا ہے اتحادی ہمارے ساتھ کھڑے ہوں اور کھڑے ہوں گے. اس کے لیے پریس کانفرنس کی ضرورت نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ ان کی آپٹکس ہوتی ہیں, وہ گھر جا رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, پریس کانفرنس اکٹھے کریں, بس گیم ہے, نمبر ہے ووٹنگ ڈے پہ, دیٹ از واٹ میٹرز ان دی اینڈ. اور ادھر آپ دیکھیں گے پہلے بھی ہوا ہے, دور نہیں جاتا, کچھ عرصہ پہلے سینٹ کے اندر وہ اسٹیٹ بینک کا بل تھا, اتحادی ہمارے ساتھ تھے. اس سے پہلے نیشنل اسمبلی میں سپلیمنٹری بل تھا فائنانس کا, اتحادی ہمارے ساتھ تھے. اس سے پہلے مجلس شورا کا اجلاس تھا اور بڑی لیجسلیشن پاس ہوئی, EVM اور انٹرنیٹ ووٹنگ, اور کوئی 32 سے زیادہ قانون پاس ہوئے, اتحادی ہمارے ساتھ تھے. اس سے پہلے بجٹ کا اتحادی ہمارے ساتھ تھے. جب وقت امتحان آیا ہے اتحادی ہماری گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ابھی بھی کھڑے ہوں گے. لیکن جاتے جاتے میں ایک بات ضرور گا, ٹائم ختم ہو گیا. میں نے ان سو مینی پروگرام مصدق صاحب کو میں نے کہا ہی کین بی دا بیسٹ اینکر پرسن. اچھا, وہ آتے ہیں, ماڈریٹ کرتے ہیں پروگرام کو, کوسچن کرتے ہیں, ہی کین بی اے ویری, میرا خیال ہے ماضی میں کر چکے ہیں. مشاہد حسین سید تو کرتے تھے, میرا خیال ہے یہ بھی کرتے تھے, کہ مشاہد حسین سید تو آپ کو پتا ہے PTV پہ اینکر پرسن بڑا اچھا پروگرام کرتے ہیں. میرا خیال ہے سوالوں کے جواب دے دے کے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ درمیان میں خود بھی سوال کر رہے ہیں, خود بھی ایک آدھا سوال جو ہے وہ کر لینا چاہیے. یہ ویسے ڈاکٹر صاحب سے کلا اور بھی لوگ جو ہے وہ کر چکے ہیں. بہرحال بہت شکریہ فیصل جاوید, آپ کا ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, اور نفیسہ شاہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج کے پروگرام سے اتنے اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.